दोस्तों मैं जेके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर 2 एजुकेशन की सीरीज का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है 6 एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इससे पहले जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सारे वीडियोस का लिस्ट आपको मिलेगा पूरे लिस्ट में, जहां पर एजुकेशन पेपर 2 के नाम का एक लिस्ट है। दोस्तों इसके अलावा आपको पेपर 1 के आप तक के सारे वीडियोस का लिस्ट मिलेगा पूरे लिस्ट में, जहां पर जेके सेट एल एस सेट एंड ए नेट के नाम का एक लिस्ट है। उसके अलावा उन यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ज्वाइन कीजिए और वहां से वो पीडीएफ फाइल्स देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक 6 एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि सोशलाइजेशन का मतलब है कि जब एक पर्सन या एक इंडिविजुअल सोशलाइज हो जाता है, यानी कल्चर सीखता है, वैल्यूज़ सीखता है जो उसको सोसाइटी में काम आते हैं, जिसके बिना पर वो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन एक इंसान के अंदर कैसे हो जाती है? 6 एजेंट्स होते हैं जो कि मेन एजेंट होते हैं, यानी 6 प्लेसेस, 6 ऑर्गेनाइजेशंस हम कहते हैं उनको, कि 6 जगह पर इंसान एक इंडिविजुअल सोशलाइज हो जाता है, यानी वैल्यूज़ सीखता है, एटीट्यूड्स सीखता है, मॉरल्स सीखता है, यानी वो सारी चीज़ें सीख लेता है जो कि उसको समाज में काम आती है। जिन चीज़ों को सीखने के बाद वो एक मेंबर बनकर उस ग्रुप का, उस सोसाइटी में रहता है। तो ये कौन कौन से एजेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे वो ये सोशलाइज हो जाता है एक पर्सन, उनको हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सोशलाइजेशन का एजेंट है वो है फैमिली। ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में अक्सर आता है कि बेसिक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन है, यानी प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन है। सबसे पहला एजेंडा जो है वो सोशलाइजेशन का, वो कौन सा है? वो फैमिली है। यानी सबसे पहले जो एक सोशलाइजेशन के वैल्यूज सीखता है, एटीट्यूड सीखता है, बिहेवियर सीखता है, यानी जो जिसको हम कहते हैं कि पहली दर्ज का कौन होता है? अपना ही घर होता है। उसके बाद वो स्कूल भी जाता है, लेकिन स्कूल जाने से पहले, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ खेलने से पहले, एक बच्चा जो होता है कुछ सीखता है, चलना सीखता है, बैठना सीखता है, खाना सीखता है, यानी जो कुछ भी सीखता है वो अपने घर में सीखता है। तो सबसे पहला जो एजेंट है सोशलाइजेशन का वो है फैमिली। उसके बाद है स्कूल भी आता है, पीयर ग्रुप भी आता है, मास मीडिया के ज़रिए वो सीखता है, वर्क प्लेस या जहाँ पे वो काम करता है, रिलीजन्स, इन सारे को हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली की एज ए सोशल एजेंट। दोस्तों आप सब जानते हैं कि फैमिली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक रोल अदा करता है सोशलाइजेशन में। फैमिली में ही एक इंसान एटीट्यूड सीखता है। एटीट्यूड हर एक के रिलेटेड मतलब कि रिलीजन से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें इंसान सीखता है, फर्स्ट वो कहाँ पे सीखता है? अपने ही घर में। कैरियर से रिलेटेड जो वो सीखता है घर में ही, वो सीखता है कि उसको क्या बनना है, उसका कैरियर क्या रहेगा। और इसी फैमिली में वो इंटीमेट रिलेशनशिप कायम करता है, और इसी फैमिली में वो सबसे पहले सीख लेता है कि ग्रुप में कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, यानी एक ग्रुप में लाइफ गुजारना वो कहाँ पे सीखता है? सबसे पहले वो फैमिली, क्योंकि सबसे पहला जो ग्रुप उसको मिलता है, जो लोग उसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मदर होते हैं, सिस्टर होते हैं। ये सारी चीज़ें, यानी बेसिक जो एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो फैमिली में ही होता है। इसी फैमिली में उसको क्या-क्या प्रोवाइड किया जाता है? उसको सोशल स्टेटस, यानी वो उसका सोशल स्टेटस क्या बनेगा, वो फैमिली से ही रिलेटेड होता है। फंडामेंटल वैल्यूज़ उसको फैमिली में ही दिए जाते हैं। पहली जो बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ें उसको सिखाई जाती है, वो फैमिली में ही उसको दी जाती हैं। रिलेशनशिप कैसे कायम की जाती है, एक दूसरे के साथ किस तरह की रिलेशनशिप की जाती है, ये भी उसको सिखाया जाता है फैमिली में। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो एंटर लेता है स्कूल में, और उसका दूसरा एजेंडा आ जाता है सोशलाइजेशन। फिर वो स्कूल में और ज़्यादा चीज़ें और ब्रॉडली वो चीज़ें सीख लेता है। स्कूल में सबसे पहले वो मेन चीज़ जो होता है, क्या वो सीखता है स्कूल में? स्किल्स सीखता है। स्कूल में वो नॉलेज हासिल करता है, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस सीख लेता है स्कूल में, मुख्तलिफ़ स्किल्स वहाँ पे सीखता है, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ का ट्रेनिंग वहाँ पे लेता है।
اور وہاں پر وہ سوسائٹی کے اور ڈیپلی ویلیوز تو وہ فیملی میں پہلے سے ہی سیکھ لیتا ہے، لیکن پھر اسکول میں اور اچھے سے ان ویلیوز کو وہ ڈیولپ کر لیتا ہے، اور بھی بہت سارے ویلیوز وہاں پہ سیکھ لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آفیشیل فنکشنز بھی وہاں پہ ہو جاتے ہیں۔ آفیشیل فنکشنز میں کیا کیا آتا ہے؟ کوئی ٹیکنیکل اور انٹلیکچوئل سکل جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ وہ سیکھ لیتا ہے؟ ٹیکنیکل سکلز یا انٹلیکچوئل سکلز وہ کہاں پہ سیکھ لیتا ہے؟ وہ اسکول میں۔ یہ چیزیں گھر میں اتنے زیادہ نہیں سکھائی جاتی ہے۔ کوئی سکل ہو، کوئی نالج جو براڈلی اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ اسکول میں آپ اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈن کریکولم کا مطلب کہ جو چیزیں انسان خود بخود سیکھ لیتا ہے، یعنی ایک چیز سیکھتے سیکھتے کچھ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہڈن کریکولم، جس میں آتا ہے امپرسنل یا بیوروکریٹک آرگنائزیشن۔ مان لو کہ اگر وہ کوئی سکل سیکھ لیتا ہے، اس سکل کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سیکھ لیتا ہے کہ گروپ میں جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے اٹھنا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے بات چیت کرنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آتا ہے ہڈن کریکولم میں۔ یعنی یہ مین کریکولم میں نہیں ہوتا ہے، لیکن مین جو اس کا سکل کا کورس ہے، کوئی نالج کا کوئی ٹریننگ کا کورس ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیزیں بھی سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پیئر گروپ۔ پیئر گروپ کا مطلب ہے کہ جو اس کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیئر گروپ، جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، کھیلتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیئر گروپ۔ تو پیئر گروپ میں بھی وہ بہت سارے چیزیں سیکھ لیتا ہے کہ فرینڈ شپ کیسے بنائی جاتی ہیں، فرینڈس کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی لوگوں کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہاں پر کس طرح کا رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں وہ پیئر گروپ میں سیکھ لیتا ہے۔ وہاں پہ وہ فرینڈس بنا لیتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ وہ لرن کرتا ہے کہ اڈلٹ سوشلائزیشن، یعنی جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو کر وہاں پہ دوسرے کے ساتھ کس طرح سے تعلقات بنائے جاتے ہیں، ریلیشن شپ کریٹ کی جاتی ہے، وہ پیئر گروپ میں ہی وہ سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم رول ادا کرتا ہے سوشلائزیشن کا، یعنی ایک پرسن کو سوشلائز کرنے میں جو اہم رول ادا کرتا ہے وہ ماس میڈیا بھی ہے۔ ماس میڈیا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں ٹی وی ہوتا ہے، ریڈیو ہوتا ہے، نیوز پیپر ہوتا ہے، بکس ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں جو بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماس میڈیا۔ ماس میڈیا بھی ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے ایک پرسن کو سوشلائز کرنے میں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ہو یا ریڈیو ہو یا نیوز پیپر ہوتا ہے، یعنی یا میگزینز، باقی چیزیں، ان ساری چیزوں پر جو بھی نالج ہوتی ہے ان کے ذریعے پرووائڈ کی جاتے ہیں۔ کوئی ریسرچ کہیں پہ کی جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ بھی اسی سوشل میڈیا کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، نیوز کے ذریعے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے ان کے ذریعے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ایک انڈیویجول میں سوشلائزیشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر ویلیوز پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر لینگویج ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو انفلوئنشل یعنی اثر انداز جو چیز ہوتی ہے جس سے انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ٹی وی ہے۔ کہ ٹی وی پر جو بات آ جاتی ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو سارے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ کوئی ریسرچ اگر ہوتی ہے یا ٹی وی شو جو آتے ہیں، ان سے بہت سارے چیزیں انسان سیکھ لیتا ہے، تو اس کے اندر سوشلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے، کو ایکسپوجر ملتا ہے، ایکسپلوریشن ہو جاتی ہے، مختلف کلچر کے بارے میں وہ دیکھ لیتا ہے ٹی وی پر، کیونکہ ٹی وی پر بہت سارے کلچرز پر بیسڈ پروگرامز ہوتے ہیں، ٹی وی شوز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی وہ کیسے دیکھتا ہے؟ وہ ٹی وی پر ہی ایک بارے سنتا ہے تو ان کے بارے میں جان لیتا ہے، تو بہت سارے کلچرز کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے، بہت سارے ویلیوز وہ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے سوشلائزیشن کے پروسیس میں۔ اس کے بعد ورک پلیس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ آفس میں ہے، چاہے وہ لیبر کا کام کرتا ہے، جہاں بھی وہ کام کرتا ہے وہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کا الگ کلچر ہوتا ہے، وہاں پر وہ اپنے الگ کی ویلیوز سیکھ لیتا ہے، تو وہاں پر کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے وہاں پہ بات کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ وہاں پہ ورک پلیس پر بھی سیکھ لیتا ہے۔ شیئرڈ کلچر وہاں پہ وہ سیکھتا ہے آفٹر ورک، یعنی ورک کے بعد جو بات چیت ہوتی ہے آپس میں، جو وہاں پر اور لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، یا وہاں پر وہ رولز سیکھ لیتا ہے، یا کس طرح کے وہاں پہ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر سیکھتے ہیں، رولز کو کیسے فالو کیا جاتا ہے وہ بھی وہاں پر وہ سیکھ لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ورک پلیس میں بھی آ جاتی ہیں، تو ورک پلیس بھی ایک
رول ادا کرتا ہے سوشلائزیشن میں۔ اس کے بعد ریلیجن، یہ سب جانتے ہیں کہ ریلیجن بھی ایک اہم رول کرتا ہے سوشلائزیشن میں۔ ریلیجن کو فالو کر کے ہی بہت سارے ویلیوز ایک انڈیویجول میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ جس بھی ریلیجن کو فالو کرتا ہے اسی ریلیجن کے اکارڈنگ اس کے اندر ویلیوز آ جاتے ہیں۔ اگر مسلم ہے تو اس کے اندر اسی ٹائپ کے ویلیوز، اسی ٹائپ کا ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے۔ جو ہندوازم کو فالو کرتا ہے اس کے اندر اسی ٹائپ کے، اسی مذہب کے ریلیٹڈ ویلیوز آ جاتے ہیں۔ جو سکھزم کو فالو کرتا ہے اس کے اندر اسی ٹائپ کے ویلیوز، اسی ٹائپ کے ایٹیچیوڈ، اسی ٹائپ کا بیہیویئر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ سب کو معلوم ہے اور سب اس کو دیکھ لیتے ہیں اور سب اس کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، یعنی اس میں اتنا زیادہ سمجھانے یا سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ریلیجن کو فالو کرنے سے کس طرح ایک انڈیویجول اسی کے اکارڈنگ چینج ہو جاتا ہے، چاہے کوئی کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ویلیوز چینج ہو جاتے ہیں اور وہ سوشلائز ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن بھی ایک ایجنٹ ہے پروسیس آف سوشلائزیشن، یعنی ریلیجن کے ذریعے بھی ایک انڈیویجول میں سوشلائزیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے سگنیفیکینس آف سوشلائزیشن، یعنی اب یہ سوشلائزیشن ایک پرسن کیوں سوشلائز ہو جاتا ہے، کیوں وہ سیکھ لیتا ہے، کلچر سیکھ لیتا ہے، لینگویج سیکھ لیتا ہے، بیہیویئر سیکھ لیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب تک ایک پرسن سوشلائز نہیں ہو جائے گا وہ اس سوسائٹی میں صحیح سے رہ نہیں پائے گا۔ جہاں بھی وہ رہتا ہے، جس ایریا میں وہ رہتا ہے، جس کلچر میں وہ رہتا ہے، اگر اس کو وہاں کا کلچر نہیں آتا ہے، وہاں کے کلچر میں وہ اڈاپٹ نہیں ہو رہا ہے، وہاں کی لینگویج اس کو نہیں آتی ہے، وہاں کے طریقے اس کو نہیں آتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو جائے گا۔ اور جب ایک پرسن کسی گروپ میں رہتا ہے لیکن وہاں وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کی لائف وہاں پہ مشکل سے گزر جاتی ہے۔ جو پرسن جتنا زیادہ اپنے سوسائٹی میں اڈاپٹ ہو جاتا ہے، مل جل کے وہاں پہ رہتا ہے، تو اتنا ہی اس کی لائف بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایک پرسن کے اندر کہ اس کے اندر سوشلائزیشن ہو جائے۔ تو یہی پر یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سوشلائزیشن کے کیا سگنیفیکینس، کیا اہمیت ہے اس سوشلائزیشن کی۔ تو یہاں پر ہم نے 9 سگنیفیکینس یعنی 9 پوائنٹس میں ہم نے اس کی جو سوشلائزیشن ہے اس کے 9 پوائنٹس ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں۔ 9 فائدے جو اس کے سوشلائزیشن ہونے کے وہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ فار ایجوکیٹرس ٹو انڈرسٹینڈ ادر کلچرس، جو ایجوکیٹر ہوتا ہے، ایجوکیٹر کا مطلب ہے کہ جو نالج پرووائڈ کرتا ہے، جس کو ہم ان ادر ورڈز بولیں گے کہ ٹیچر بھی ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سوشلائزیشن ہونا ضروری ہے، یعنی سوشلائز ہونا چاہیے۔ یعنی جب وہ سوشلائز ہو جاتا ہے، جب وہ باقی کلچرز کے بارے میں جانتا ہے، ویلیوز کے بارے میں جانتا ہے، ایٹیٹیوڈس کے بارے میں جانتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو میرے پاس اسٹوڈنٹس ہے ان کا کلچر کیسا ہے۔ الگ الگ کلچر کے بھی ہو سکتے ہیں، ایک ٹیچر کے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں الگ الگ کلچر کے ہو سکتے ہیں، سارے سیم نہیں ہو سکتے ہیں، الگ الگ لینگویج بھی ہو سکتی ہے۔ اگر سٹیز جو کہ ولیجز میں تو ایک طرح کے کلچرز میکسیمم ہوتے ہیں یا ایک ہی لینگویج کے، لیکن جو سٹیز میں اسکول ہوتے ہیں یا بڑے اسکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، وہاں پر ڈفرینٹ ایریا کے لوگ ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈفرینٹ کلچر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ڈفرینٹ لینگویج بولنے والے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو ایک ٹیچر کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ سیکھ لینا چاہیے کہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، ان کا الگ الگ کلچر ہے، ان کے الگ الگ لینگویج ہے۔ تو جتنا وہ ٹیچر ان کا سوشلائز ہوگا خود، اتنا ہی وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اچھے سے ڈیل کر پائے گا۔ اگر ٹیچر خود ہی سوشلائز نہیں ہوا ہے ان ڈفرینٹ کلچر سے، اس کے بارے میں یعنی ٹیچر کو ان کلچرس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، ان ڈفرینٹ لینگویج کے بارے میں وہ خود جانتا نہیں ہے، تو وہ ان کو اچھے سے ڈیل نہیں کر پائے گا۔ فار ایگزامپل کہ اگر ایک ٹیچر کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی اردو سمجھ لیتا ہے تو کوئی کشمیری سمجھ لیتا ہے اور کوئی انگلش سمجھ لیتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کو جب بھی وہ کوئی ٹاپک پڑھائے گا تو ٹیچر کو اگر یہ پتہ ہے کہ میرے کلاس میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو انگلش سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو کشمیری میں نہیں آتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مکسڈ لینگویج وہاں پہ یوز کر لیتا ہے، جو کہ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں جو کالج میں ہوتے ہیں وہاں پر مکسڈ لینگویج ٹیچرس یوز کر لیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیم کلچر سے بلانگ نہیں کرتے ہیں، وہ الگ الگ کلچر کے اسٹوڈنٹس ہیں، الگ الگ لینگویج بیک گراؤنڈ ہے ان کا، تو اس لیے وہ ڈفرینٹ لینگویجز وہاں پہ یوز کر لیتے ہیں تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہی لینگویج وہ وہاں پر یوز نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی لینگویج پرٹیکولر لینگویج یوز کرے گا تو ایک ہی ٹائپ کے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہی مقصد ہے سوشلائزیشن کا کہ
اس کو جاننا ہے ڈفرینٹ کلچرس کے بارے میں، ڈفرینٹ لینگویج کے بارے میں، اسی لیے جتنا وہ اچھے سے سوشلائز ہو جائے گا اتنا ہی وہ ایڈجسٹ بھی اچھے سے ہو جائے گا. تو یہ ایک فائدہ ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ فار ایجوکیٹرس ٹو ہیو اے بیلنس آف نالج اباؤٹ ہیومن بینگس، یعنی ایک ایجوکیٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس نالج ہونا چاہیے جو کہ ہیومن بینگس ہیں ان کے بارے میں اس کی نالج ہونی چاہیے. اگر ایجوکیٹر کو ہیومن بینگس کے بارے میں نالج ہے تبھی وہ ان کو اس کے اکارڈنگلی ڈیل کرے گا، ان کے ساتھ اسی طرح کی بات کرے گا. اگر اس ایجوکیٹر کو ان ہیومن بینگس کے بارے میں یا ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو یعنی بیلنس آف نالج یعنی ہر ایک کے بارے میں کم سے کم بیسک چیزیں اس کو جاننے ہیں تو تبھی وہ ان کے اکارڈنگلی وہ اس کو نالج پرووائڈ کرے گا. اگر ٹیچر کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے ان ہیومن بینگس کے بارے میں، ان کی نالج کے بارے میں، ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، تو وہ وہاں پہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا. اس کے بعد ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے فار ایجوکیٹرس ٹو ہیو سکلز آف انٹرپریٹنگ ریسرچ آؤٹ کمز، ریسرچ اسٹیٹک اینڈ ڈاٹا، یعنی جو بھی ایجوکیٹر ہوتا ہے اس کے پاس یہ صلاحیت ہو جانی چاہیے کہ وہ ان اسٹوڈنٹس کو ریسرچ آؤٹ کمز، جو بھی کوئی ریسرچ ہوتا ہے اس کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں، اس کا جو ڈاٹا ہوتا ہے، اس کا جو اسٹیٹک ہوتا ہے، اس کے جو فیکٹس یا پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اسے ان اسٹوڈنٹس تک پہنچانا ہے. تو وہ کیسے ان کو پہنچائے گا؟ جب وہ پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اس ریسرچ کو پہلے خود سمجھے گا، پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ سمجھا سکتا ہے. لیکن وہ کب سمجھے گا؟ جب وہ سوشلائز ہوگا. جب وہ سوشلائز ہوگا تبھی وہ ڈفرینٹ کلچرس کے بارے میں پڑھے گا، تبھی وہ ڈفرینٹ ریسرچ کے بارے میں پڑھے گا، اور جب وہ ان کو پڑھے گا تبھی وہ ان کو سمجھے گا، اور جب وہ خود ان کو سمجھے گا تبھی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے کہ کون سا ریسرچ کیا کہتا ہے، اس میں مین چیز کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پرسیپشن، جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا الگ الگ پرسیپشن ہوتا ہے، الگ الگ تصورات ہوتے ہیں، الگ الگ خیالات ہوتے ہیں ٹورڈس فیوچر. کس کے بارے میں؟ فیوچر کے بارے میں. یعنی ہر ایک اسٹوڈنٹس اپنے اپنے فیوچر میں الگ الگ انداز سے دیکھ لیتا ہے، الگ الگ نظریہ رکھتا ہے. ہر ایک اسٹوڈنٹ ایک ہی نظریہ فیوچر کے بارے میں نہیں رکھتا ہے، تو الگ الگ نظریہ ہوتا ہے ہر ایک پرسن کا. تو یہ تو سب کو پتہ ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ اسٹوڈنٹس کا الگ الگ نظریہ ہوتا ہے فیوچر سے ریلیٹڈ یا سوشل موبلٹی، تو یہ اس ٹیچر کو ضروری جاننا ہے. اس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دو پرسن سیم نہیں ہوتے ہیں. ہر ایک الگ الگ نظریے سے سوسائٹی کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے فیوچر کو الگ الگ نظریے سے دیکھ لیتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی اس کو جاننا ہے. تو یہ کب اس کو پتہ چلتا ہے؟ کہ جب وہ سوشلائز ہو جاتا ہے، جب وہ اس کے بارے میں دیکھ لیتا ہے کہ الگ الگ کلچرز ہوتے ہیں، الگ الگ ویلیوز ہوتے ہیں، الگ الگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہر ایک پرسن ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے سوشلائزیشن بھی ضروری ہے. اس کے بعد ٹو اسٹرینگتھن ایجوکیٹرس کانسیپٹ، یعنی سوشلائزیشن سے ہی کانسیپٹ اسٹرینگتھ ہو جاتا ہے. اینڈ اسکل ڈیلنگ ود اسٹوڈنٹس، یعنی جتنا ایک ٹیچر اچھا سوشلائز خود ہوگا اتنا ہی وہ اچھے سے ڈیل کر پائے گا، یعنی اچھے سے ریلیشن قائم کر پائے گا اپنے اسٹوڈنٹس سے. جو پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ جتنا ٹیچر خود سوشلائز ہوگا اتنا ہی وہ صحیح ریلیشن شپ، اتنا ہی وہ صحیح نالج پرووائڈ کرے گا، اتنا ہی وہ صحیح سے ڈیل کر پائے گا اپنے اسٹوڈنٹ سے. یہ سب کو پتہ ہے، اس میں اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ ٹو اسٹڈی ہاؤ ایجوکیشن کین بی یوزڈ ٹو ہیلپ انڈیویژلز اینڈ سوسائٹی، یعنی سوشلائزیشن کی وجہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکیں تاکہ ایک انڈیویژول کو فائدہ ملے اور سوسائٹی کو. یعنی ایجوکیشن سے ایک انڈیویژول کو بھی فائدہ ملتا ہے اور ایک سوسائٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے. لیکن کیسے یہ فائدہ ملے گا؟ اس کو ہم تبھی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے جب ہم سوشلائز ہو جائیں گے. سوشلائز ہونے کے بعد ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایجوکیشن کو یوز کر کے ایک انڈیویژول کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا ایک سوسائٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے ٹو گیو اے کلیئر پکچر ٹو آل پارٹیز، یعنی جو ڈفرینٹ پارٹیز ہوتے ہیں ان کا کلیئر پکچر کیسے آپ دیں گے جب آپ سوشلائز ہوں گے. یعنی سوشلائزیشن کے ذریعے ہی آپ ڈفرینٹ پارٹیز جو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ گروپس جو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلچرز جو ہوتے ہیں ان کا کلیئر پکچر، یعنی ان کا ایم کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے، یہ کب آپ کلیئرلی انڈرسٹینڈ کریں گے؟ جب آپ سوشلائز ہو جائیں گے، یعنی جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے. اس کے بعد
जो नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये है कि टू टॉलरेट इन इंटरेक्शन, यानी जब मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें सीखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलते हैं, तो उनको आप कैसे टॉलरेट करते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी भी होती हैं कि जिनको अगर पहली बार इंसान देख लेता है तो शायद टॉलरेट भी नहीं कर पाएगा, उसको उसको अजीब भी लगता है। लेकिन जो इंसान पहले से ही सोशलाइज होता है, पहले से ही उसको मालूम होता है कि किस कल्चर के क्या क्या तौर तरीके हैं, क्या क्या उनका बिहेवियर है, किस तरह के वहाँ पे लोग होते हैं, तो जब वो पहले से ही सोशलाइज होता है, पहले से ही उसके पास नॉलेज होता है, पहले ही वो उसके बारे में जानता है, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट भी कर लेता है, बहुत सारी चीज़ों को वो बर्दाश्त भी कर लेता है। उसके बाद एक और फ़ायदा इसका ये है टू स्टडी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन एजुकेशन, यानी अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की एजुकेशन होती है, तो ये सिमिलरिटीज़ समझने के लिए कि किस किस एरिया की एजुकेशन में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप उनके कल्चर को देखेंगे, उनके बिहेवियर को देखेंगे, उनके वैल्यूज़ को देखेंगे, उनके एटीट्यूड्स को देखेंगे, तो उसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। तो मकसद इसी का यही है कि जब एक इंसान सोशलाइज हो जाता है, तभी वो डिफरेंट एरिया के जो एजुकेशन है उसमें उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है वो भी देख लेता है, या उनको भी अंडरस्टैंड कर लेता है, या डिफरेंट एरियाज़ की एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है उनको भी अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है उस सोशलाइजेशन प्रोसेस का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, यानी एजुकेशन और सोशलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है आपस में, किस तरह से ये आपस में डील करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।